हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। एक बार फिर सूबा पंजाब के इलाके चीचा वतनी में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जब 8 साला नूर फातिमा बच्ची को ज़्यादती के बाद ज़िंदा जला दिया गया। और ये वाक़या कहते हैं कि इतवार के रोज़ हुआ जब बच्ची टॉफ़ी लेने गई थी घर वालों के मुताबिक, और उसके बाद से वो गायब हुई। उसको ढूंढने निकले तो कल उस बच्ची की वो बच्ची जो है वो एक जगह मिली, जला हुआ था उसका जिस्म, 70% उसकी बॉडी पे बर्न्स थे। उसको हस्पताल लेकर के गए मगर वो सरवाइव नहीं कर सकी। आज उस बच्ची की तदफीन भी हुई। चीचा वतनी में ख़ासा गम और गुस्सा है, लोगों ने एहतजाज किया है। और इस वाक़े ने दोबारा से जो चाइल्ड अब्यूज़ वाला वाक़या आपको पता है कसूर में साल 4 जनवरी को ज़ैनब का वाक़या हुआ था, उससे पहले कसूर के कई स्कैंडल सामने आ चुके हैं। तो बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जो बच्ची है नूर फातिमा, उसके वालिद साहब भी खासे जो है और नेचुरली गुस्से में भी हैं, और वो कहें कि चीफ जस्टिस और सब लोग नोटिस लें। तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं। मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती के साथ उसने जलाया, बड़ी बेदर्दी से उसको जलाया गया। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब चीफ जस्टिस के साथ गुजारिश है इसको जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए, और हमें तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी अब इस वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी तो बना दी है जिसमें RPO शेखुपुरा ज़ुल्फ़िकार हमीद जो हैं वो उस तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे, और वो जल्द से जल्द एक हफ़्ते में कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे। उसके बाद जो अभी हमारी बात हुई है पुलिस के तर्जुमान से, वहाँ उन्होंने कहा है उन्होंने 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है, और सब के सब वहाँ के मोहल्लेदार ही हैं जहाँ से ये बच्ची अगवा हुई थी। इसके DNA टेस्टिंग के लिए इसके सैंपल्स जो हैं वो चले गए हैं। उसकी रिपोर्ट भी 4 दिन में कहा जा रहा है कि आएगी, तो उसके बाद तफ्तीश हो सकेगी। अभी तक ये नहीं पता कि वहाँ CCTV कैमरास थे या नहीं थे, इस बारे में पुलिस अभी तक तो कुछ कहने से गुरेज़ा हैं, लेकिन ज़ाहिर है तहकीकात चल रही हैं तो ये पहलू भी सामने आएगा। ये तो चीचा वतनी का है। आपने कसूर की और ज़ैनब की बात की, तो कसूर अगरचे के कैमरे के फोकस में नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो रेपिस्ट हैं उनके फोकस में मुस्तकिल है बिल्कुल। पिछले 48 घंटे की अगर मैं मिसाल दूँ तो अखबारी रिपोर्ट्स हैं कि हफ्ते और एतवार को दिन 2 दिनों में मुख्तलिफ इलाक़ों में 7 बच्चों के अगवा और रेप की वारदातें सामने आई हैं। अगर आप कहें तो मैं ये रेपिस्ट नामा पेश करूं कि सूरत हाल कितनी संगीन है। 2 बच्चों को 4 अफराद ने अगवा किया। वो बच्चे कबड्डी का मैच था, करीब वो देख के आ रहे थे। अगवा के बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रेप का निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से एक बच्चा भाग किया, उसने इत्तला दी, वावेला मचाया, तो उसकी मदद से जो बाकी लोग हैं उन्होंने दूसरे बच्चे को खासी ज़ख्मी हालत में रिकवर किया। फिर ये लोग गए मुस्तफ़ाबाद पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि आप सब्र करें, हम तहकीक कर रहे हैं, फ़िलहाल तो FIR दर्ज नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर है मुश्तिल अफराद फ़िरोज़पुर रोड पे बैठ गए, 2 घंटे धरना दिया तो जाके पर्चा कटा। एक यूजुअल स्टोरी। अच्छा, दूसरी वारदात हुई है कोट मावती, कसूर का ही एक गाँव है। एक हजाम को 12 साला बच्ची के रेप में हिरासत में लिया गया है। इसी 48 घंटे के दौरान गांव बट कला में एक मुलजिम 5 साल का बच्चा था, उसको अगवा किया, रेप करके फ़रार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। इसी कसूर की बस्ती चराग शाह के एक ट्यूशन सेंटर में 6 साला बच्चे का रेप हुआ है। पुलिस कहती है कि मुलजिम गिरफ़्तार हो गया है। इसी कसूर में भसरपुर के इलाके में एक 7 साला बच्चे के रेप के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि इसी भसरपुर से एक 5 साल का बच्चा पिछले 2 हफ्ते से लापता है। अच्छा, लापता वो हुआ है जब वो एक अपने घर के करीब दुकान पे गया जी, और वापस कभी ना आया। ये अक्सर बच्चों के साथ ऐसे ही होता तो पैटर्न है। पैटर्न अब ये एक मतलब देखिए, ये अब ये मुझे अच्छा ही लगता है ये बात करना। ठीक है, आपको याद होगा जब ज़ैनब का केस आया था तो 12
شروع میں ہی لوگوں نے یہ سوال پوچھنے لگ گیا کہ جی آپ ایک چھوٹی سی بچی کو ایک اور چھوٹے کے بچے کے ساتھ کیوں آپ کہیں بھیج رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس وقت یہ بات کرنا مناسب نہیں تھا کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، بیکاز وہ مسنگ تھی. لیکن آپ نے جب زینب کا واقعہ اتنی مستقل کم از کم 2 ہفتے تک وہ ہیڈ لائن بنا رہا جی، تو والدین نے بھی تو دیکھا ہوگا سر یہ ممکن نہیں ہے، بیکاز ایک اور کلپ بھی ہے، وہ ابھی ہم اس کے چلانے کا فائدہ نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جسٹ تاکہ آپ کو ایک روڈ اویکننگ جسے کہتے ہیں نا، ایک شوق. ایک بچہ ہے دانش علی، اس نے یہ قصور ویڈیو اسکینڈل جب ہوا تھا 2015 میں، اور اس میں ہم نے خاصی بات بھی کی تھی. اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا آج، اور اس کے خط کے مندرجات بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی قصور میں مزید کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، اور جو ہمارا کیس ہوا تھا اس کے بعد سے جو ملزمان ہیں ان کی طرف سے اس بچے نے لکھا ہے وہ خط کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 24 فروری کو اسی برس 3-4 ملزمان کو پھر چھوڑا گیا قصور سکینڈل. بھائی یہ یوزول پیٹرن ہے، وہ جو سکینڈل کے فیملیز تھیں یاد ہے نا، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ان تھریٹس کی وجہ سے. اور کچھ بچے جو ہیں مزدوری کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی نا آج جو خط لکھا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہی کلپس پہلے بھی چلائی تھی جب انہوں نے مظاہرہ کیا تھا لبرٹی چوک پر. بالکل ہاں، اور مطلب وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے آپ کی جب کہانیاں سنیں تمہارا یہی ہے کہ بھائی وہ پولیس والے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں. یوزول پیٹرن. اچھا، ایک اور پیٹرن جو اب ہم اس پہ بات کر رہے تھے اس پہ دوبارہ آتے ہیں ایک سیکنڈ جی، کہ آپ اگین یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ زینب کا کیس ان لوگوں نے نہ دیکھا ہو. انفیکٹ ایک اور کلپ بھی ہے جس میں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ زینب کے کیس کی ہی بات کر رہے ہیں، مطلب وہ اس کیس سے آگاہ ہیں. اس کیس میں کیا ہوا، 8 سال کی بچی کہتی ہے میں ٹافیاں لینے جاتی ہوں، آپ کہتے ہیں جی بالکل جائیں. ہاں، اچھا مجھے پتا ہے پہلے بھی شو سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ چھوٹے شہروں میں یہ ایک روایت ہے. میں مانتا ہوں چھوٹے شہروں میں، بستیوں میں، بڑے شہروں میں جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں. اتنی جان پہچان ہے تو کسی بڑے کو ساتھ بھیج دیں. اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ کوئی چھوٹے خاندان بھی نہیں ہوتے نا، بڑے خاندان ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کزن، کوئی نہ کوئی چاچا، کوئی نہ کوئی ماموں تو ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے. کسی کو ساتھ بھیج دیں. یار یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں بسرپورہ کا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہوا، 5 سال کا بچہ دکان جا رہا ہے، آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے اس کے ساتھ. ذرا اٹس اے کیش 22 سچویشن. پتہ ہے کہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد ساحل کی رپورٹ بھی تمہیں پڑھ کے سناؤں گا. 63% جو واقعات ہوئے ہیں نا وہ تو فیملی والے بالکل مطلب نہیں بالکل میں مانتا ہوں سر، وہ بات مجھے پتا ہے. یہ ہم نے اس پہ 1000 دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ اسٹرینجر سے نہیں ہوتا. لیکن پوائنٹ ہے کہ دیکھیں، اب اگر کوئی آپ نے کسی کو بھیجا ہے، وہ کسی بڑے کے ہاتھ سے وہ غائب ہو جاتی ہے، تو کم از کم آپ یو نو ہو ٹو بلیم. اکیلے تو نہ بھیجو نا یار. اور اگین میں یہ کہتا ہوں تھوڑے سے حفاظتی اقدامات لے لیں اگر پیرنٹس. مجھے ظاہر بات ہو رہی ہے ہاں کہ ان اٹینڈڈ نہ بھیجیں، مطلب اگر باپ خود لے کر کے چلا جائے. اچھا، یہ ایک اور خبر ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کراچی کی بھی. اس سے پہلے ایک اور یہ جو قصور والی بات ہے نا، اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہ جو چیچا وطنی کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ڈی این اے سیمپلنگ کی ہے. صرف ڈی این اے سیمپلنگ سے کوئی کام نہیں ہوتا. واٹ ڈو یو میچ دا ڈی این اے اگینسٹ؟ ٹھیک ہے، میں نے مبشر کی ڈی این اے مجھے مل گئی، کس چیز سے میچ کروں گا شناخت کرنے کے لیے؟ ڈی این اے ڈیٹا بیس ہونا ضروری ہے. ایک اچھی بات ہے اگر ان میں سے ہم کوئی اچھی بات نکال سکیں، مجھے نہیں پتا کہ ممکن ہے یا نہیں، کہ ڈی پی او مروت، یہ میں قصور کی بات کر رہا ہوں جی، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے اب ایک ڈی این اے پروفائل بینک بنایا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کیس کے بعد اس پہ بات ہو رہی تھی، 20,000 ڈی این اے سیمپلز پروفائلز اس میں موجود ہیں، اور اب اس کے ساتھ وہ میچ ہر ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. اب آپ آ جائیں کراچی کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں ذوالفقار علی لارق، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ایک شخص ہے امجد علی، اس کو اریسٹ کیا گیا ہے 7 سے 8 برس کی عمر تک کے 6 بچیوں کے ریپ کے الزام میں. ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ ڈی این اے میچ ہو گیا. ڈی آئی جی کا کلپ بھی ہے اس پہ، اگر ہم ایک دفعہ سن لیں. اس سے پہلے جی ڈی آئی جی ذوالفقار صاحب کا کلپ سناتے ہیں پلیز. 5 کیسز ایسے سامنے آئے جس میں جب اس کی ڈی این اے کرائی گئی، ان بچوں کے ساتھ جب زیادتی ہوئی تھی ان کی ڈی این اے کرائی گئی، تو ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ ایک ہی ملزم ہے جو سارے یہ واقعات کر رہا ہے.
इसका नतीजा ये था कि सामने ये बात आई कि कोई एक मुजरिम है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के वाक़यात में मुलविस है। अच्छा, सीसीटीवी की फुटेज की मदद से गिरफ्तारी हुई है, 5 उससे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। पुलिस को ये भी शुबा है कि ये सीरियल रेपिस्ट है और तकरीबन 20 इलाके के जो केसेस हैं उनका शुबा जाहिर किया जा रहा है। झंग से इनका ताल्लुक है, 5 साल पहले रोजगार के लिए कराची आए। एग्जैक्टली। और वो पुलिस का ये भी कहना है फिगर स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, ये भी सवाल पूछा गया कि जी अच्छा ये 2015 से ये वारदातें शुरू हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता है, हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। और अब डीआईजी साहब ने ये भी कहा है कि वो पंजाब पुलिस के साथ राब्ता करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि जंग से है तो हो सकता है कि इसकी और भी हिस्ट्री हो। और अब क्योंकि इसकी डीएनए प्रोफाइल पर आ गई है तो हो सकता है कि वो कोल्ड केसेस भी दोबारा सामने आ जाए। अगेन किस चीज ने इसको आइडेंटिफाई किया है? साइंटिफिक पुलिस इंक्वायरी। साइंटिफिक पुलिस इंक्वायरी। डीआईजी साहब से ये भी पूछा गया कि सर ये जो आपने अभी काम किया आप पहले कैसे करते हैं? टू बी फेयर हो नहीं सकता था। और ये इसलिए क्योंकि जब तक आपने 3-4 केसेस में इसकी डीएनए डिटेक्ट नहीं की तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक ही बंदा है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कितना जरूरी है? हर सिटी में जरूरी है, हर सिटी में जरूरी है। और सिर्फ मैं ये जरूर कहूँगा केसेस पहले तो ये होता था रिपोर्ट नहीं होते थे पेरेंट्स की तरफ से, केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो वालिदैन को आगाही भी बढ़ रही है। सिस्टम सुस्त रफ्तारी से हो रहा है लेकिन इवॉल्व हो रहा है, होना चाहिए। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। बच्चों से जिनसी ज़्यादतियाँ, उनका कत्ल, अगवा अफसोसनाक बात है लेकिन बार बार सामने आती है तो बात भी करनी पड़ती है। इसी तनाजुर में पिछले बुध को साहिल एक तंजीम है, सरकर्दा तंजीम है, बच्चों पे तशद्दुद और अगवा वगैरह पे नज़र रखती है। उसने 91 अखबारात की मदद से अपनी एक सालाना रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना औसतन 9 बच्चे रोज़ाना जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता बरस यानी 2017 में बच्चों पे तशद्दुद के 3445 वाक़यात रिकॉर्ड पे आए। इनमें से 1746 वाक़यात रेप के हैं, 1039 केसेस अगवा के हैं। जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होने वालों में 58% बच्चियाँ और 42% बच्चे हैं, लड़के हैं। 640 बच्चों की उम्र 6 से 10 बरस के दरमियान थी। 961 की उम्र 11 से 15 बरस के दरमियान है। 158 बच्चियों और 180 बच्चों को इज्तमाई गैंग रेप का निशाना बनाया गया। 109 वाक़यात में रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। रेप के बाद कत्ल की वारदातों में गुज़िश्ता बरस 2016 की निस्बत 9% और इजाफ़ा हुआ है। ये जो वाक़यात हुए हैं पिछले साल, इसमें 60% वाक़यात में ख़ानदान के अफराद या जानने वाले मुलव्विस थे। 76% वाक़यात देही इलाक़ों में और 24% शहरी इलाक़ों में पेश आए हैं। पंजाब में बच्चों के अगवा और रेप के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए हैं यानी 63%। ज़िला रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बच्चे जिनसी ज़्यादती या तशद्दुद का शिकार हुए हैं। और बच्चों की जो कम उम्री की शादी है वो भी ज़ाहिर है इतना ही संगीन मसला है। तो उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में जबरी शादी के 143 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 63% जबरी शादियाँ सिंध में हुई हैं, अंदरूनी से। तो ये एक पैटर्न और एक ट्रेंड स्नैपशॉट है। बिल्कुल। अब देखिए बहुत बड़ा मसला है, इसका कोई आसान हल नहीं है। अब इनफैक्ट तो हल ही नहीं है जो, क्योंकि इस तरह के जो दरिंदे हैं जो मतलब सिक है, साइको है, जो भी है, उन पर जो भी गुजरी, आई डोंट केयर, करते वो यही है। दैट्स व्हाट मैटर्स ना। अब विजिलेंस नहीं, विजिलेंस तो एक अच्छा कोई एक हल नहीं है। मॉडर्न विजिलेंस। एग्जैक्टली। देखिए अब लोग अक्सर कहते हैं ना फांसी दे दो, बिल्कुल दे दो यार, चौक पे फांसी दो ताकि लोग सबक सीखे। इस तरह के लोग सबक नहीं सीखते। अवेयरनेस एंड विजिलेंस, अवेयरनेस, विजिलेंस, साइंटिफिक पुलिस इंक्वायरी, यही 3 चीजें हैं। और एक में एक सजेशन है,
آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میں جب کوئی بھی بچہ گم ہو جاتا ہے کسی بھی عرصے کے لیے ایک الرٹ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ایمبر الرٹ. ایمبر الرٹ کیوں؟ کیونکہ اب مجھے سن یاد نہیں ہے لیکن ایک بہت فیمس کیس ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام ایمبر تھا, اس کو اغوا کیا گیا تھا, اس کی رپورٹنگ نہیں ہوئی مطلب اس طرح, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنا, جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو قتل کیا گیا. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ مسنگ ہوتا ہے اور پولیس کو وہ رپورٹ جاتی ہے, تمام لوکل چینلز, تمام لوکل میڈیا اور اب تو تمام سوشل میڈیا پر وہ اپلوڈ ہوتا ہے. یہ کوئی مہنگا کام نہیں ہے, یہ صرف اور صرف کوآرڈینیشن کا کام ہے. یار پاکستان میں آپ کے پاس اتنے ایپ ڈیولپرز ہیں اور وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ ان میں سے کسی کو پکڑیں. دیکھیں یہ چیف منسٹر اسپیشل یونٹ ہے نا SRU, اگر پنجاب کی ہم بات کریں, جو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, لیکن جیسے ہی پولیس کے پاس اطلاع آئے وہ اپنے پیج پر چڑھائیں اور ایک SMS یا ایک واٹس ایپ یا ایک پوسٹ کہیں نہ کہیں جائے. ایک خاتون پولیس افسر نے پکڑا تھا نا ایبٹ آباد سے, ایگزیکٹلی, وہ کیسے پتا تھا پکڑا تھا؟ SMS کے تھرو, پھر اس نے تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. بالکل, اور وہ میری جاننے والی کی دوست ہے بائی دی وے, اور اس نے وہ اسٹوری بتائی تھی. اچھا یہ اس نے خود کیا تھا, اچھا لیکن یہ سسٹمائز ہونا چاہیے. اور یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے جو اتنا یار مطلب وہ کام کر لیں, ایپ بنا لیں, اور جس میں اور اب تو کسی بھی شہر میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں لگتا ہے. یار تم جاؤ تم ہیروئن چی بیٹھ کے اپنے موبائل فون پر فیس بک دیکھ رہے ہیں, یار تم بات کر رہے ہو. اچھا ایک چیز جو ابھی یہ معاشرہ بچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ پولیٹیسائز ہونے کا بڑا خطرہ ہے. جیسے مجھے وہ جموں کی وہ بچی یاد آ جاتی ہے آصفہ, جس کا کیس اتنا ہورینڈس ہے اور اب وہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا, نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. سر آج ہی میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, انفیکٹ تمہارے پاس ہے کیا؟ جی پوری اس کی 11 پیج کی انویسٹیگیشن ہے یہ, ٹھیک ہے, میں اس کا خلاصہ دیتا ہوں. اچھا اس میں کون تھے؟ اس میں سنجی رام تھے ایک, ٹھیک ہے, جو ایک فارمر ریونیو آفیشل ہے, بکروال کمیونٹی کے خلاف. وشال کمار اس کے جو بیٹا, اس کا بھتیجا رام 16 سال کا. اچھا اس کو کیوں پتہ انوالو کیا تھا کہ جی 16 سال کا ہے نا, اس پر پوری سزا نہیں ہوگی تو شاید ہم اس کے تھرو بچ جائیں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دیپک کھجوریا, جو وہاں کا مقامی پولیس افسر تھا جس نے تلاش میں بھی حصہ لیا تھا, اور جب یہ بکروال اس کی خاندان آئے تھے مظاہرے پر, اس نے ان پر لاٹھیاں چڑھائی تھی. اچھا مطلب کیا آپ کو میں ڈیٹیلز دوں؟ ابھی ان کی DNA ٹیسٹنگ اور پوسٹ مارٹم آئی ہے. یوٹرس جو ہے نا 8 سال کی بچی کا, وہ چیز ڈیمیج ہوا ہے. دیٹ از اے لیول آف دس. کلونازیپام نام کی ایک ڈرگ ہے, اور اگر کوئی ڈاکٹرز ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہے, جو دورے پڑتے ہیں نا سیجرز, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ٹیکے اس کو دیے جائیں, بے ہوش رکھنے کے لیے. ڈاکٹرز کے مطابق مظاہرے ہو رہے ہیں. سر ایک مظاہرہ نہیں ہوا, پہلے تو ہندو ایکتا منچ ہے, ایک کمیونٹی جس کے لیڈر BJP کے ترجمان یا سیکرٹری ہیں یا رہے ہیں جموں کے, انہوں نے مظاہرہ کیا قاتلوں کے حق میں, قاتلوں کے حق میں. کیوں کہ جی یہ تو سازش ہے ہمارے مقامی ہندوؤں کے خلاف. اچھا آصفہ کو نشانہ کیوں بنایا گیا کہ ان بکر والوں کو سبق سکھایا جائے. اچھا آصفہ تو نمبر 1 تھی, ان کا منصوبہ تھا کہ ان کے کوئی 12-13 بچوں کو اغوا کیا جائے, ان کے ساتھ یہ کیا جائے. ایک ہفتے تک ایک لوکل ہندو ٹیمپل ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا. پہلے تو یہ تھا کہ پہلے تھا کہ کسی گوشالے میں یا ایسے کچھ رکھا گیا نا, نہیں ٹیمپل میں رکھا گیا, کوئی DNA میچ ہوئی ہے, یہ ہوا ہے. اچھا جب یہ انویسٹیگیشن ٹیم کورٹ ہوئی گئی عدالت میں اپنی تفتیش پیش کرنے, وہاں پر وکلا نکلے کس کے حق میں؟ قاتل کے حق میں. اس کی فوٹیج بھی ہے, اگر وہ فوٹیج آپ 1 سیکنڈ چلا دیں تھوڑی سی ساؤنڈ کے ساتھ وکلا کی, تو آپ ذرا دیکھیں ان کی کیا حال ہے. ابھی 1 سیکنڈ میں فوٹیج چلے گی, آپ دیکھ لینا اسکرین پر. سب نکلے ہوئے ہیں, رام کے نعرے نکال رہے ہیں ایک بچی کے قاتلوں کے حق میں. یہ تو اب دیکھو جن لوگوں نے کام کیا وہ ان لوگوں کے پاس, یہ دیکھیں یہ جو سارے نکلے ہوئے ہیں یہ قاتلوں کے حق میں نکلے ہوئے ہیں. یار آپ سوچ سکتے ہو ایسے. اچھا سوری ایک آخری بات, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دلی میں وہ جو ایک کالج اسٹوڈنٹ کو بس میں ریپ کیا, نربھیا جس کا نام رکھا گیا ہے, اصل نام جو بھی ہے, پورے ملک میں شور مچا تھا. نہیں بہت اویئرنیس ہے, ریزسٹنس ہے, نہیں اس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر سر
ایک میں نے چو نہیں سنی کسی کی, وہ کسی کی بھی. یہ جو سب بڑے ہوتے ہیں نا, سول سوسائٹی, پروٹیکشن, یہ وہ, ایک چو نہیں ہوئی. تو سر یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی بیماری کا تو میں سمجھ سکتا ہوں, ان کے تو ایک ہی علاج ہے سر, لٹکا دو. ان باقیوں کا کیا کرو گے؟ کیا کیا چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے یار. نہیں بعد ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سن 1928 میں عظیم سائنسدان الیگزینڈر فلیمنگ نے پینیسلن دریافت کی, بالکل بائی ایکسیڈنٹ, اور اس کی وجہ سے دنیا کی پہلی اینٹی بایوٹکس ایجاد ہوئی, اور یہ ایک طبی معجزہ تھا. اس کے بعد سو کالڈ گولڈن ایج آف اینٹی بایوٹکس شروع ہوتی ہے. گولڈن ایج اس لیے کیونکہ اس سے قبل اگر آپ کے گلے میں یہ انفیکشن ہو جاتی, اسٹیف انفیکشن جیسے کہتے ہیں, یا اگر آپ کو زخم لگ جاتا تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا. لیکن اینٹی بایوٹکس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں, 2-3 گولیاں لو, پرابلم سالوڈ. لیکن اب جو پرابلم ہے یعنی جراثیم اور بیکٹیریا, وہ اینٹی بایوٹکس کو ہی سالو کر رہی ہیں. اب ایسی ایک کلاس نکلی ہے بیماریوں کی اور بیکٹیریا کی جن کو سائنسدان اور ڈاکٹرز سپر بگز کہہ رہے ہیں, جن پر موجودہ اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کرتی. اور اندازوں کے مطابق سن 2050 تک یا شاید 2025 تک, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, دنیا بھر میں شاید 50 لاکھ لوگ انہی بیماریوں کی وجہ سے مر جائیں. ہسپتالوں میں بھی سپر بگز ایمرج کی ہیں. اور جو سب سے جو خطرناک بات ہے کہ اب پاکستان میں پہلی بار ایک ایسی ٹائیفائڈ کی اسٹرین ملی ہے, دریافت ہوئی ہے, جس پر تقریباً جتنی بھی ہماری اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اثر نہیں کرتی. اس کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سیما, کلینکل مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور ہیڈ ہے, سیکشن ہیڈ ہے مائکرو بایولوجی اور ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی ایٹ آغا خان یونیورسٹی. ڈاکٹر عرفان, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹائیفائڈ کی اسٹرین ہے یہ پاکستان میں کہاں اور کب ڈسکور ہوئی؟ دیکھیں زرار صاحب, یہ آغا خان کلینکل لیبارٹری میں ہم نے 2016 میں نومبر میں جو ہے پہلی دفعہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ اسٹرین. اور ہوا یہ تھا کہ ہماری لیبارٹری میں کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں, مثلا سندھ کے مختلف شہر ہیں, پنجاب کے, اور آلموسٹ تقریباً سارے پاکستان کے علاقوں سے بلڈ کلچر جو ہیں وہ آتے ہیں ان مریضوں کے جن کو مختلف قسم کی بیماریاں سسپیکٹ کی جاتی ہیں, جس میں سے ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ نمبر 1 اس پر رہتا ہے. تو ہمارے ہاں یوزولی جب ان یوزول کوئی اس طرح کا ڈرگ ریزسٹنس پیٹرن آتا ہے تو بہت زیادہ اس چیز کو دوبارہ سے ری چیکنگ کی جاتی ہے. تو یہ نومبر 2016 میں ہم نے اس کو یہ والے اسٹرینز جو ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے لیبارٹری میں, اور پھر اس کو دوبارہ چیک کیا گیا کہ یہ عام طور پر جو ہے وہ جو یوزول دوائیں ہیں ان سے تو ہمارے یہاں پہلے ہی سے ہی ریزسٹنس ہے پاکستان میں ٹائیفائڈ کے جراثیم میں, لیکن جس کو MDR ٹائیفائڈ کہا جاتا ہے, اور فلوروکینولون جیسے سپروفلاکساسین وغیرہ بھی کافی یوز ہوتی ہے تو اس سے بھی ریزسٹنس آ گیا تھا. لیکن ابھی یہ 2016 نومبر میں جب دیکھا کہ یہ سیفٹرائکزون ایک ہی ڈرگ ہے جو کہ ایز اے ڈرگ آف چوائس جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے سب جگہ پر, اس سے بھی جو ہے وہ بالکل ہی یہ اسٹرین جو تھا وہ ریزسٹنٹ ہمیں نظر آیا. پھر ہم نے 2-3 دفعہ اس کو چیک کیا اور وہ کیا, تو پہلی دفعہ جو ہے یہ حیدرآباد کے کچھ علاقوں سے آنا شروع ہوا. اچھا ڈاکٹر سیما, یہ صرف پاکستان میں تو ایسا نہیں ہو رہا, دنیا بھر میں کافی سالوں سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی سپر بگز آ گئے ہیں اور ان پر کوئی بھی اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی قسم کی دوا اثر نہیں کر رہی. تو دنیا بھر میں ایسے کیا ہو رہا ہے, کیا چیز بدلی ہے؟ زیادہ جو مسئلہ ہے دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ اسٹرینز جو ہیں وہ صرف ہی ٹائیفائڈ میں ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی جراثیموں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ریزسٹنس جو ہے وہ گریجولی ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن اوور آل دنیا میں کیونکہ اینٹی بایوٹک کا یوزیج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور نہ ہی صرف ہیومن بینگ میں یوز ہو رہی ہیں اینٹی بایوٹک بلکہ جانوروں میں اور
فصلوں کو اچھا کرنے کے لیے، مطلب ہر جگہ اینٹی بایوٹک کو بہت زیادہ یوزیج جو ہے وہ اس کی ہوتی جا رہی تھی. تو اس وجہ سے گریجولی لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ اوور آل ہی بیکٹیریا میں نظر آنے لگا. لیکن زیادہ مسئلہ جو ہے یہ دنیا بھر میں یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ، لوور سوشو اکنامک کنٹریز جو ہیں ان میں یہ بہت ہی زیادہ فلمیننٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے. اور کیونکہ گلوبل ٹریولنگ اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت زیادہ سفر ہے، تو ایک جراثیم اگر کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں ہوتا ہے تو وہ وہاں تک کنفائن نہیں رہتا بلکہ دوسری جگہ فوراً ہی پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس لیے پھر وہ وہاں پروپگیٹ ہونے لگتا ہے. تو یہ لنک بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سچویشن بھی کچھ اتنی قابو میں نہیں آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر سیما، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ زیادہ ہے. ظاہر ہے پاکستان بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اس وقت مبشر کہ آپ دکان جاؤ، ہاں گلا خراب ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ دکان جائیں، جیسے آپ ٹافی خرید سکتے ہیں ویسے ہی آپ اینٹی بایوٹک خرید سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی پرسکرپشن نہیں ہوتی. اور اکثر ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ خود ہی اینٹی بایوٹک لینے لگ جاتے ہیں اور پھر سیلف میڈیکیشن، اور دوران کورس روک دیتے ہیں. تو اس کا کتنا بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں اس ٹائیفائڈ اسٹرین میں اور اس طرح کی جو مختلف اسٹرینز ہیں؟ بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت ہی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ اس چیز کو اب اس کو بہت زیادہ سیریسلی لوگوں نے لینا شروع کیا ہے. پہلے تو اس چیز کو امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی تھی. سیلف میڈیکیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اوور دا کاؤنٹر سیل، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی کامن ہے. ایون ہم کہیں بھی اگر کسی بھی فارماسسٹ کی کسی بھی دکان پہ ہم چلے جائیں، کیمسٹ کی، تو وہ جو ہے وہ کوئی بھی ہم براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہم آرام سے لے سکتے ہیں، اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اسی طرح سے یہ دوائیاں جو اینٹی بایوٹک کی ہیں، یہ کسی کو بھی سر میں درد ہوتا ہے یا کسی چیز میں اگر انفیکشن نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے لے لی جاتی ہے. فلیجل ہے، یہ اس طرح کی دوائیاں تو اس طرح سے یوز ہو رہی ہیں کہ ان کو سر کے درد کی دواؤں کی طرح سے یوز کیا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جسم کے اندر جو نارمل فلورا ہے ہمارے جی آئی ٹریک میں، آنتوں میں، وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریزسٹنس ڈیولپ ایکسپوجر ہوتا جاتا ہے. تو بیکٹیریا بھی اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ریزسٹنٹ جین جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے ایکوائر کرتے ہیں، اور پھر وہ اور زیادہ ریزسٹنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہماری کمیونٹی میں یہ والی چیزیں جو ہیں، سیلف میڈیکیشن، اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان میں جو ہے نا یہ پرابلم جو ہے وہ بہت ہی ہائی پرسنٹیج میں دیکھی جا رہی ہے. ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کافی خطرناک سچویشن ہے. ڈاکٹر سیما سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس چھوٹی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر سیما عرفان سے ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کے بارے میں. تو ڈاکٹر عرفان، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا بھی جا سکتا ہے یا ہم تیار ہو جائیں کہ ایک نیا دور آ گیا ہے اب بلیک پلیگ؟ جیس پہلے تو سب سے پہلے یہ کہ گورنمنٹ کے اس پر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جیسے یہ آؤٹ بریک آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اور حیدرآباد سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی اب آہستہ آہستہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو پھر اس پر کافی جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اپنی مدد آپ والی چیز ہے وہ تو بہت ضروری ہے. اس میں عام آدمی کے لیے یہی میرا مشورہ ہے کہ پانی کو بوائل کر کے پئیں گھر میں، اور باہر سے جو اسٹریٹ پر جو مشروبات اور اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ سیلمونیلا ٹائیفائڈ کا جو جرم ہے یہ پانی اور ایسی چیزیں جن میں پانی کا استعمال ہو یا کھانے پینے کی گندی چیزوں ان سے پھیلتا ہے. تو ہمیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اور ہینڈ واشنگ، وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور اپنے گھر میں ہی بچوں سے لے کر کے بڑوں تک اس کو کہیں کہ اس کو اپنی عادت بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں. اگر کلورین ٹیبلٹ بھی بازار میں اویلیبل ہیں، اگر آپ بوائل بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں پانی کو، یا اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر بوائلنگ کی فیسلٹی نہیں ہے،
تو آپ کلورین ٹیبلٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں واٹر کولر وغیرہ میں ڈال کر کے. یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیے کام آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ویکسین اویلیبل ہے، اور اگر لوگ اپنے ویکسینیشن کروانا چاہیں تو یہ بہت اچھا ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹائیفائڈ کی ویکسین ہے جو کہ ایک ڈوز لگتی ہے اور وہ 3 سال تک پروٹیکشن دیتی ہے، تو وہ بھی ویکسین مختلف ہسپتالوں میں موجود ہے، وہ بھی لگوائی جا سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سیما. تو یہ بھائی جان ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ انوائرمنٹل جو چینج آ رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، کروڑوں اربوں سال پرانے جو وائرس اور بیکٹیریاز ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے بالکل بے-ضرر ہیں، لیکن ان میں سے 4-5 بھی اگر ہوئے ٹھیک ٹھاک. اچھا، سائبیریا آرکٹک سرکل کا پچھلے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اینتھریکس، جی ہاں وہ زندہ ہو گیا اور 10,000 کے قریب بھیڑیں. زندہ کیسے ہوا؟ زندہ کیسے ہوا؟ اور 10,000 پرانا سال سے وہ دبا ہوا تھا برف. نہیں وہ یہ والی جو تھی نا، اس کی جو تھیری ہے کہ تقریباً میرے خیال کو 80 سال کی پہلے ایک رینڈیئر اینتھریکس سے مر گئی، ٹھیک ہے، اس کو دفنایا گیا برف میں، اس کے اوپر پہ برف کی تہہ بٹ دی گئی. جب وہ پگھلی وہ اینتھریکس وائرس زندہ تھی. اچھا، زندہ کیسے رہتی ہیں؟ کیونکہ یہ آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، گرمی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. تو جیسے آپ نے کہا سینکڑوں سالوں تک یہ سوتی رہ سکتی ہے نا. سائنس فکشن والی موویز میں دیکھیے نا کہ پرانی وائرس آ گئی، تو یہ دور اب آ گیا ہے. اور اس کے اوپر مطلب بہت انٹرسٹنگ ریسرچ ہے کہ اس سے اب نبٹ کیسے رہے ہیں، اور جو وہ فائنڈنگز ہیں نا آپ دنگ رہ جائیں گے. تو یہ بھی نہیں پتا، آج ٹائم نہیں ہے، لیکن کل اس پر میں کروں گا. ڈاکٹر سیما عرفان نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے نا گورنمنٹس کو ایکشن لینا ہے، لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ پہ تو ہر اینٹی بائیوٹک ویسے ہی اثر کرنا ختم کر چکی ہے. ہاں، سب سے پہلے تو یہ ہے. صحیح بات. چلو یہ ہے جیسے جیسے برف پگھلے گی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ وائرس ہمارے ساتھ کرے گا. گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا میں بھی وائرسز ہیں، اب تو آرکٹک سرکل کی بات پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے. نہیں بالکل، اور اس کی لیکن توڑ بھی بہت ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. آج ٹائم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کل یہ آپ کو دکھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.